मेरी पिछली वीडियो पर आप सबकी मोहब्बत, आपके कमेंट्स और आपके जज्बात का दिल से शुक्रिया। लेकिन उन कमेंट्स के बीच कुछ ऐसे अल्फाज भी थे जो सिर्फ सवाल नहीं थे बल्कि दिलों की चीखें थीं। कुछ लोगों ने पूछा, और शायद ये सवाल कभी ना कभी हम सब के जहन में आता है जब हम रात को अकेले अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं, अगर इस कायनात का कोई मालिक है, अगर वो रहमान और रहीम है, अगर वो सब कुछ देख रहा है और सब कुछ सुन रहा है, तो फिर दुनिया में इतना जुल्म क्यों है? क्यों किसी मासूम बच्चे को मलबे के नीचे दबने दिया जाता है? क्यों किसी मजलूम की आह सुनकर आसमान फट नहीं जाता? और फिर एक दूसरा सवाल जो बहुत से दिलों को अंदर से हिला देता है, क्यों कभी कभी बहुत नेक लोगों के घर ऐसी औलाद पैदा होती है जो उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला देती है? और क्यों कभी कभी गुनाह के गढ़ में शराब खानों में पलने वाला इंसान वलीउल्लाह बन जाता है? आज हम इन्हीं दो सवालों का पीछा करेंगे। हम सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि कुरान, सुन्ना और मंतिक की रोशनी में इस क्यों का जवाब तलाश करेंगे। आज का सफर थोड़ा गहरा होगा, इसलिए दिल भी खोलकर और दिमाग भी गौर से सुनिएगा। जरा आंखें बंद करें और उस मंजर को देखें। फलस्तीन की गलियों में एक छोटा सा बच्चा खामोशी से खड़ा है। उसके हाथ में कोई खिलौना नहीं बल्कि उसके वालिद का जनाजा है। वो आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू अब सूख चुके हैं, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। सोचिए कश्मीर की उस मां के बारे में जो अपने जवान बेटे की लाश पर बैठी है। वो बेटा जिसने अभी जिंदगी शुरू भी नहीं की थी। और फिर अपने ही शहर में देखें, अपने ही मोहल्ले में, जहां एक ताकतवर इंसान सिर्फ इसलिए एक गरीब मजदूर को कुचल रहा है क्योंकि उसके पास ताकत है और मजदूर के पास कोई सहारा नहीं। जब हम ये सब देखते हैं तो हमारा खून खौल उठता है। हमारे अंदर से एक आवाज निकलती है, या अल्लाह, तू तो कहार है, तू तो जब्बार है। तू इस जालिम का हाथ वहीं के वहीं क्यों नहीं पकड़ लेता? तू इसे मिट्टी में क्यों नहीं मिला देता? लेकिन जाहिर में कुछ भी नहीं होता। जालिम हंसता हुआ अपने घर चला जाता है और मजलूम रोता हुआ मिट्टी में सो जाता है। ये खामोशी, ये वो खामोशी जो बज़ाहिर अल्लाह की तरफ से लगती है, ये इंसान का ईमान हिला देती है। दिल के अंदर सवाल उठता है, लेकिन क्या वाकई अल्लाह खामोश है? कुरान इसका जवाब इतनी शिद्दत से देता है कि इंसान कांप उठता है। अल्लाह सूरह इब्राहिम आयत नंबर 44 में फरमाता है, और तुम हरगिज अल्लाह को उस काम से गाफिल ना समझना जो जालिम कर रहे हैं। वो उन्हें सिर्फ उस दिन तक ढील दे रहा है जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जरा लफ्ज ढील पर गौर कीजिए। ये रजा नहीं है, ये परमिशन नहीं है कि जाओ जुल्म करो। ये सिर्फ मोहलत है। और सवाल ये है, ये मोहलत क्यों दी जा रही है? अगर आपके जहन में यह सवाल आए कि अल्लाह जालिम का हाथ फौरन क्यों नहीं रोक देता, तो इस मंजर को तसव्वुर में लाइए। अगर जैसे ही कोई चोरी के लिए हाथ बढ़ाता, उसका हाथ पत्थर का हो जाता। जैसे ही कोई गाली देने लगता, उसकी जबान गूंगी हो जाती। और जैसे ही कोई कत्ल के लिए बंदूक उठाता, वो बंदूक फूल बन जाती। तो क्या होता? जाहिर है जुल्म खत्म हो जाता। लेकिन फिर क्या कोई नेकी कर पाता? अगर आपके पास गुनाह करने की ताकत ही ना होती तो आपके नेक होने का क्या फायदा? सोचिए, अगर मैं एक रोबोट बना दूं और उसे प्रोग्राम कर दूं कि वो सुबह शाम मेरी तारीफ करे, वो रोबोट दिन में 1000 बार कहे, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, क्या उसकी तारीफ से मुझे खुशी होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मजबूर है। उसके पास गाली देने का ऑप्शन ही नहीं।
اس لیے اس کی تعریف کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کو روبوٹس نہیں چاہیے تھے، وہ تو فرشتے پہلے ہی تھے جو دن رات عبادت کرتے ہیں اور کبھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو چاہیے تھا انسان، وہ مخلوق جس کے پاس نہ کہنے کی طاقت ہو، جس کے پاس ظلم کرنے کا اختیار ہو، لیکن پھر بھی اپنے اختیار سے اللہ کو چنے۔ وہ ظلم کر سکتا ہے لیکن خدا کے خوف سے رک جائے۔ یہ جو فری ول ہے نا، یہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے اور سب سے بڑا امتحان بھی۔ ظلم اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ انسان کو دیے گئے اختیار کا غلط استعمال ہے۔ اس بات کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے دنیا کو ایک ایگزامینیشن ہال سمجھیے۔ آپ پرچہ حل کر رہے ہیں، ٹیچر کلاس میں موجود ہے، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ایک اسٹوڈنٹ چیٹنگ کر رہا ہے، شور مچا رہا ہے، دوسروں کو تنگ کر رہا ہے، اور ٹیچر سب دیکھ رہا ہے۔ کیا ٹیچر فوراً آ کر اس کا قلم چھین لیتا ہے؟ اکثر نہیں، ٹیچر اسے دیکھتا رہتا ہے، خاموشی سے نوٹ کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ٹائم ختم نہیں ہوا۔ اگر ٹیچر ہر غلطی پر فوراً روک دے تو پھر امتحان کیسا؟ دنیا کا نظام بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر جیسے ہی کوئی شخص کسی کو تھپڑ مارے اور فوراً آسمان سے بجلی گر جائے اور اسے بھسم کر دے تو پھر فرعون بھی سجدے میں گر جاتا، ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتا، پھر غیب پر ایمان کہاں رہتا؟ پھر تو سب لوگ صرف خوف کی وجہ سے نیک بن جاتے، محبت سے نہیں، سمجھ سے نہیں۔ اللہ نے دنیا کو دارالجزا نہیں بنایا، یعنی بدلے کی جگہ نہیں۔ اللہ نے دنیا کو بنایا ہے دارالامتحان۔ یہاں آپ کو غلط لکھنے کی بھی آزادی ہے اور صحیح لکھنے کی بھی۔ رزلٹ ابھی نہیں آئے گا، رزلٹ قیامت کے دن آئے گا۔ قرآن میں سورہ الروم آیت 41 میں اللہ فرماتا ہے، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی یہ بگاڑ، یہ ظلم، یہ فساد ہمارا پیدا کرتا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ آزادی اس لیے دی تاکہ پرچہ پورا ہو سکے۔ یہاں ایک دل توڑنے والا سوال اٹھتا ہے، ٹھیک ہے ظالم کا امتحان ہے، لیکن اس معصوم بچے کا کیا قصور جس پر بم گرا؟ اور اس عورت کا کیا قصور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ یہ سوال تب تک تکلیف دیتا رہتا ہے جب تک ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ زندگی بس یہی 60-70 سال کی دنیا ہے۔ اگر موت کے بعد سب ختم ہو جانا ہے تو واقعی یہ بہت ناانصافی ہے۔ پھر تو ہٹلر جیت گیا، لاکھوں کو مار کر خودکشی کر لی اور کوئی سزا نہیں بھگتے۔ لیکن اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جس معصوم پر ظلم ہوا، اللہ اسے صرف جنت نہیں دے گا بلکہ اسے وہ مقام دے گا کہ وہ اپنی تکلیف بھول جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہوں گی۔ اسے صرف ایک لمحے کے لیے جنت کی ہوا لگائی جائے گی اور پوچھا جائے گا، کیا تم نے کبھی کوئی دکھ دیکھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ اور اب سب سے بڑی بات، قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے دنیا میں بہت نمازیں پڑھی ہوں گی لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، پھر مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ اٹھا کر ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے مظلوم بیچارہ نہیں ہوتا، مظلوم کا تو اللہ قرضدار ہو جاتا ہے، اور اللہ اپنا قرض بہترین سود کے ساتھ واپس کرتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف جو بہت سے والدین کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ہم نے تو اتنی اچھی تربیت کی، ہر حلال لقمہ کھلایا، پھر ہمارا بچہ راہ سے کیوں بھٹک گیا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا تاریخ کے سب سے بڑے استادوں کے گھر، حضرت نوح علیہ السلام، ایک نبی،
ایک ایسے باپ جو 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہا، جن کے گھر میں دن رات دین کی دعوت تھی، لیکن ان کا اپنا سگا بیٹا۔ جب طوفان آیا اور نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے، تو اس بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ سوچئے اس باپ کے دل کا حال۔ ایک نبی کا بیٹا نبی کے گھر میں پیدا ہوا، نبی کی گود میں کھیلا، لیکن کافر مرا۔ پھر اللہ نے سورہ ہود آیت 46 میں صاف کہہ دیا، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یقیناً اس کے عمل بہت برے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ ہدایت جین میں ٹریول نہیں کرتی۔ آپ کا ڈی این اے آپ کی ہدایت کا زمین نہیں ہوتا۔ باپ نبی ہو سکتا ہے، لیکن بیٹا اپنی مرضی اپنے اختیار سے جہنمی بن سکتا ہے۔ ہدایت صرف انوائرمنٹ کا نام نہیں، ہدایت اصل میں پرسنل چوائس یعنی ذاتی فیصلے کا نام ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے انصاف کی ایک اور خوبصورتی سنیے۔ کیا اللہ اس بچے سے وہی حساب لے گا جو ایک عالم کے گھر پیدا ہوا، اور اس بچے سے بھی جو ایک چور کے گھر پیدا ہوا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جس کو جتنے وسائل ملے اس سے اتنا ہی حساب ہوگا۔ جو نیک گھر میں پیدا ہوا اس کے لیے نیک بننا آسان تھا، اگر وہ پھر بھی راہ سے بھٹک گیا تو اس کی پکڑ سخت ہوگی۔ لیکن جو برے ماحول میں پیدا ہوا جہاں چاروں طرف گناہ ہی گناہ تھا، اگر وہ وہاں چھوٹی سی بھی نیکی کرے تو اللہ اس چھوٹی سی کوشش کو پہاڑ برابر وزن دے دیتا ہے۔ یہ ہے ریلیٹیو گریڈنگ۔ کسی کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے اور کسی کے لیے صرف مسجد تک چل کر آنا ہی جہاد ہے۔ اللہ صرف عمل نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے مشکلات، اور پھر ان مشکلات کو دیکھ کر نمبر دیتا ہے۔ اس لیے کسی کو دیکھ کر جج نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ گناہگار سمجھ رہے ہوں اس کی سٹرگل اللہ کی نظر میں آپ سے بہت زیادہ محترم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیے، ہر بچہ فطرہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی باہر سے آتی ہے اور اچھائی اندر سے آتی ہے۔ آپ کے اندر کا کمپس ہمیشہ صحیح سمت بتاتا ہے، لیکن ہم دنیا کے شور میں اسے سننا بند کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کس کے بیٹے تھے، کس خاندان کے تھے، سید تھے یا پٹھان، امیر تھے یا غریب۔ وہاں صرف ایک ہی سوال ہوگا، آپ نے اپنے اختیار کا کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ سوچئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم اور آپ کس بھروسے پر ہیں؟ نسب، نام، خاندان کچھ بھی بچا نہیں سکتا، صرف آپ کا اپنا فیصلہ اور آپ کا اپنا اختیار۔ تو دوستو، اب سوال یہ ہے، خلاصہ کیا ہے؟ آج ہم نے یہ سمجھا کہ ظلم اللہ کی رضا نہیں، ظلم انسان کی آزمائش ہے۔ ظالم کو ڈھیل اسی لیے ملی ہے تاکہ اس کا جرم ثابت ہو جائے، اور مظلوم کو تکلیف اسی لیے ملی ہے تاکہ اس کا درجہ بلند ہو جائے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ ہدایت کوئی وراثت نہیں ہوتی، نیک کا بیٹا ہونا ٹکٹ ٹو جنہ نہیں، اور گناہگار کا بیٹا ہونا ٹکٹ ٹو جہنم نہیں۔ اللہ نے قلم آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، آپ کا ماحول، آپ کے حالات، آپ کی پیدائش، یہ سب صرف کوسچن پیپر ہے جو اللہ نے سیٹ کیا ہے، لیکن آنسر لکھنا آپ کا کام ہے۔ آپ چاہیں تو مشکل سوال دیکھ کر ہار مان لیں
اور ماحول کے مطابق ڈھل جائیں، یا پھر آپ چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام اور آسیہ رضی اللہ کی طرح اندھیروں میں چراغ جلا دیں۔ فیصلہ آپ کا ہے، اور یاد رکھیے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ پرچہ چھین لیے جانے سے پہلے صحیح جواب لکھ لیجئے، کیونکہ جب آنکھیں بند ہوں گی تبھی اصلی آنکھیں کھلیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، ظالم کے ظلم سے بچائے، اور ہمیں مظلوم کا ساتھی بنائے، اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی کے دل کا سوال حل ہو جائے۔ اللہ حافظ۔